मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद, क्या तूने नहीं देखा क्या तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया। यानी तू आद का वाक़या उठा के देख ले तो फिर तुझे मेरे ज़िम्मे ये लाजिम नहीं है कि अपने दावे को मैं वाज़े करूं। ये जो पिछली कौमों को हमने तबाह बर्बाद किया है, ये तारीख़ बता रही है कि एक दिन हिसाब व किताब का आने वाला है और इंसान को हमने आजमाइश के लिए पैदा किया है। ये कायनात में जो तगय्युर हो रहा है ना, सूरज निकल रहा है, गुरूब हो रहा है, ये सिर्फ पेड़े खाने के लिए नहीं है। जो इंसानियत की इतनी ज़बरदस्त खिदमत हो रही है और इतनी ज़बरदस्त कायनात बना दी, अंधेरों में रोशनियाँ फूटती हैं, फिर अंधेरे होते हैं, फिर रोशनी आती हैं, मुक़द्दस दिन आ रहे हैं जा रहे हैं, सही है ना, मुक़द्दस रातें आती हैं जाती हैं। तो ये पूरा जो हमने निज़ाम बनाया है, इसके पीछे कोई मकसद है, और वो मकसद वही है जो कौम आद और कौम समूद को बताया गया, मगर वो उन्होंने इस मकसद को फोकस नहीं किया, बल्कि वो अपनी दुनियादारी में लगे रहे। पैगंबर ने उनको समझाया कि तुम्हें अल्लाह ने मौत के बाद ज़िंदगी देनी है, आमाल का हिसाब व किताब होगा। ये बातें उनकी समझ में नहीं आई, तो इतने ताकतवर हो के भी अल्लाह ने क्या कर दिया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। तो मतलब ये दुनिया असल नहीं है। तुम जब अल्लाह तुम्हारी इतनी खिदमत के लिए इस कायनात को लगा दिया तो तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह को राज़ी रखना, एक अल्लाह पर ईमान लाना और उसकी इबादत करना, उसके हलाल को हलाल और हराम को हराम समझना, ये है। और अगर इसमें नहीं पढ़ते तो फिर अपनी ताकत पे मत इतराओ, अपनी साइंसी तरक्की पे मत इतराओ। आज साइंस का जो है ना, लोगों के दिमाग पे खिमार चढ़ा हुआ है, फिरौन बन गए हैं लोग। जो जितना पढ़ा लिखा होता है उतना खुदा से दूर होता है, हालांकि उसने तो कायनात को ज्यादा पढ़ा है, उसे तो अल्लाह के और ज्यादा करीब होना चाहिए, लेकिन तकब्बुर इतराना शुरू कर देता है। अबे ये कुछ भी नहीं है, अबे वो मैंने एथियस का वाक़या सुनाता हूँ ना, एक्सीलेटर पे पाँव रखो तो गाड़ी चलेगी, ब्रेक पे पाँव रखो तो रुकेगी, अल्लाह कहाँ है, ऐसी फजूल किस्म की बातें शुरू कर देते हैं। तो सब मादी चीज़ों को बना लिया। तो अल्लाह फरमाते हैं मादी तरक्की कौम आद और कौम समूद को भी हमने दी थी। कैसी दी थी, आगे आ रहा है। तो इस तरक्की से इतराने की ज़रूरत नहीं है, 1 मिनट लगेगा, झटका लगेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए अब आखिरत की भी तैयारी करो और अल्लाह को भी राज़ी रखने की कोशिश करो। तो जवाब कसम क्या हुआ, यकीनन क़यामत आएगी और तुम्हें हिसाब व किताब देना है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं यकीन नहीं आता। अलम तरा, तो क्या देखा नहीं है तुमने। देखो, हमने देखा नहीं है किसी ने भी, लेकिन जो खबर यकीनी होती है उसको भी देखने से ताबीर किया जाता है। हम कहते हैं यार देखा नहीं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे तबाह हो गया था, हालांकि हम में से तो किसी ने नहीं देखा। बाद में वीडियोज़ आई, वो फेक भी हो सकती हैं, ओरिजिनल भी हो सकती हैं। तो जो चीज़ यकीनी होती है उसको देखने से ताबीर किया जाता है। जैसे सूरह अलम तरा जब गुजरी थी तो सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब था, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील, देखा नहीं आपने कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। हालांकि उन्होंने देखा नहीं था, लेकिन सुना था अपने बाप दादा से। तो अलम तरौ कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा, कुरान में आता है, क्या तुमने देखा नहीं हमने कैसे 7 मजबूत आसमान बनाए। हालांकि ये तो किसी साइंसदान ने भी नहीं देखे, किसी पैगंबर ने भी नहीं देखे 7 मजबूत बनते हुए, ठीक है ना। तो ये तो जब अल्लाह ने 7 मजबूत आसमान बनाए थे, इंसान पैदा हुए ही नहीं थे, लेकिन कुरान कह रहा है अलम तरौ, क्या तुम देखते नहीं हो, क्या तुमने देखा नहीं हमने कैसे बनाए। तो ये इल्म, जो चीज़ इल्म में होती है उसको भी देखने से ताबीर किया जाता है। हम भी दिन रात मुहावरों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यार देखा नहीं उसने क्या किया, यार उनको देखा उसने अदालत ने कैसा फैसला किया। भाई हमने तो नहीं देखा जब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर रही थी। तो अल्लाह ताला फरमाते अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं है, कैफ फ़अल रब्बुक, तेरे रब ने कैसा किया, बिआद, आद के साथ। किसके साथ, कौम आद के साथ। तो देखा किसी ने नहीं था, लेकिन सबको मालूम था। ये खबरें तारीखी चलती आ रही थी, और जब ये लोग शाम की तरफ सफ़र करते तो रास्ते में इनके ठिकाने भी पड़ते थे। इरमा, वो आद जो इरम थी, ज़ातिल इमाद, सुतूनों वाले। इमाद किसे कहते हैं, सुतून। इरम इसलिए कहा है कि आद 2 गुजरे हैं, एक आद ऊला पिछले आद और एक बाद वाले आद, 2 कौमें गुजरी हैं। तो कुरान में जिस कौम का तस्करा आता है ना, वो आद ऊला हैं,
اور ان کا نسب جو مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا سام، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے نوح علیہ السلام کے تھے جن سے نوح علیہ السلام کی نسل چلی تھی آگے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تو کنعان تھا نا، جو ہلاک ہو گیا تھا کشتی میں، جن کو نوح علیہ السلام نے کہا تھا آجا میرے ساتھ بیٹھ جا کشتی میں، اس نے کہا کہ میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے عذاب سے اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، تو وہ تکبر میں آیا، بڑے قد تھے ان کے، بھائی 1000 سال جب عمریں ہوں گی تو قد بھی ایسے ہی ہوں گے نا۔ میں کہتا ہوں شکر ہے ہم لوگ اس دور میں ہوتے تو ہم لوگ کو جیبوں میں ڈال کے گھوم رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا، اتنے چھوٹے چھوٹے ہم لوگ، تو اتنی لمبی عمریں، تو بہرحال اللہ نے اس کو تباہ کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، حام، سام اور یافس، یہ 3 بیٹے تھے جن سے آگے نوح علیہ السلام کی نسل چلی ہے، اور ہم سب انہی کی اولادوں میں سے، اب پتہ نہیں ہم ان میں سے کون سے بیٹے کی اولاد میں ہیں، حام سے ہیں، سام سے ہیں، یافس سے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے، لیکن انہی 3 بیٹوں کی وجعلنا ذریتہ ہم الباقین، قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے نوح ہی کی ذریت کو آگے چلایا ہے، تو اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ ساری انسانیت نوح علیہ السلام پہ جا کے جمع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام پہ، تو ہم سب کے 2 ابا ہیں، ایک آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں، یعنی ابا 2 سے مراد ایک ابا اور ایک دادا، ٹھیک ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، حام اور یافس۔ تو سام کے بیٹے تھے ارم۔ اچھا آج کل لڑکیوں کا نام ارم ہوتا ہے، حالانکہ یہ جو تھے نا، یہ تو ایک قوم تھی اور بندہ تھا، آدمی تھا، کیونکہ قوم تو باپ سے چلتی ہے نا، اسی سے نام ملتا ہے۔ تو ارم یہ بیٹے تھے سام کے، اور ارم کے بیٹے تھے یہ جو عاد ابن عاص ابن، کیا نام نسب ہے، ایک تو قوم عاد ابن عاص ابن سام ابن ارم ابن سام۔ تو ارم کے بیٹے تھے عاص، اور عاص کا بیٹا عاد، تو پھر ان کی جو نسل چلی ہے نا تو اس کو قوم عاد کہا جانے لگا، صحیح ہے نا، عاد ابن عاص ابن ارم ابن سام ابن نوح، یہ نسب ہے ان کا، صحیح ہے۔ تو یہ عاد اولا ہیں، ان کو ارم اس لیے کہا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ عاد اولا ہے، یعنی یہ دوسری عاد والی قوم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ قوم ہے جن کے دادا میں ارم گزرے ہیں، تو اس لیے ان کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ جو قوم سمود تھی، تو یہ جو نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا نا سام، ان کا دوسرا بیٹا تھا عابر۔ ان عابر کی نسل میں جو ایک بیٹا پیدا ہوا تھا اس کا نام تھا سمود، اور اس سے قوم سمود چلی ہے، سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے دیکھا نہیں تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ کون سی قوم عاد؟ ارم والی، ذات العماد، جو ستونوں والی تھی۔ اس کے 2 مفہوم بیان کیے گئے، ایک تو عمارتیں بہت بڑی بڑی بناتے تھے، وہ لمبے لمبے ستون ہوتے تھے، اور ایک یہ کہ خود ان کے قد کیسے تھے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ سورہ الحاقہ میں فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسے مرے پڑے تھے جب ہلاک ہوئے، تو اتنے بڑے بڑے ان کمبختوں کے قد تھے۔ ذات کا معنی والا، یہ کئی دفعہ میں اس کو ڈیفائن کر چکا ہوں۔ التی، یہ وہ قوم تھی، لم یخلق، لم کا معنی نہیں، یخلق پیسو وائس، نہیں بنایا گیا، مثلھا، اس قوم کی مثل فی البلاد، شہروں میں۔ بلد عربی میں بلاد کو کہتے، بلد شہر کو کہتے ہیں، بلدیا ہوا نا، بلدیا والے یہ شہر والے، تو بلاد کی اس کی جمع تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی قوم تھی کہ ان جیسے شہروں میں پیدا کیے ہی نہیں گئے، اتنے طاقتور تھے کہ ان جیسی قومیں ہم نے پیدا کی نہیں ہیں۔ وَثَمُودَا، اور تو نے، یہ اسی پر عطف ہو رہا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے کیسا کیا سمود کے ساتھ، یعنی پہلے اللہ نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیسا کیا عاد کے ساتھ، اور اللہ فرماتے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیسا کیا قوم سمود کے ساتھ۔ الذین، یہ وہ قوم سمود تھی، جابو اصل میں تھا جوابو، ذرا بو کی طرح، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو چیرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ چیرنا۔ تو جو کوئی شہر میں داخل ہوتا ہے نا، گویا وہ بھی ایک طرح سے اس کو کاٹتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، تو قطع کرنے کے معنی میں ہم کہتے ہیں نا آپ نے یہ شہر قطع کر لیا ہے،
یعنی کاٹ دیا. تو کاٹنا اس معنی میں ہے کہ پار کر لینا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں الذین جابوا الصخر, یہ وہ لوگ تھے جو چٹانوں کو کاٹ ڈالا کرتے تھے, یعنی تراشتے تھے, بالواد, وادی میں, واد وادی کو کہتے ہیں. اتنے طاقتور تھے کہ چٹانوں کو تراش کے پورے محلات اندر کھڑے کر لیا کرتے تھے. پورے جو ہے نا چٹان کو تراش کے گھر بنانا آج بھی آسان نہیں ہے. یہ پہاڑوں کی بات نہیں ہو رہی ہے, مٹی کے پہاڑوں میں گھرندے تو لوگ بنا لیتے ہیں, غار بنا لیتے ہیں. پورے جو ہے نا پہاڑ کو تراش یعنی جو چٹان مضبوط, اس کو تراش کے اندر پورا محل تیار کر لیا کرتے تھے. پوری رہائش کی ساری سہولتیں ہوتی تھی اس میں. اب وہ اتنے مضبوط ہوتے تھے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ترقی یافتہ لوگ تھے کہ یہ چٹانوں کو جابوا الصخر, چٹانوں کو پھاڑ ڈالا انہوں نے, تراش ڈالا, کاٹ ڈالا. جابو کا معنی کاٹنا, قطع کرنا بھی آتا ہے. تو کاٹ ڈالا انہوں نے چٹانوں کو, تراش ڈالا انہوں نے چٹانوں کو, بالواد, وادیوں میں. وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ, اس میں جو ہے نا وہ چٹانوں کو تراش کے محل تعمیر کر لیا کرتے تھے. وفرعون, اور تیرے رب نے کیسا کیا فرعون کے ساتھ. ذل اوتاد, وتد عربی میں کیل کو کہتے ہیں, ٹھوکنے والی کیل ہوتی ہے نا, اوتاد اس کی جماتی ہے. زی کا معنی والا, وفرعون زی زا زو ذات, یہ سب ایک ہی معنی میں. اور فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیسا کیا, ذل اوتاد, میخوں والا, کیلوں والا. اس کے دو مطلب بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ میخوں والا یہ کنایا ہے. ہم کہتے ہیں نا فلاں کی حکومت کے کھونٹے زمین میں گڑ گئے ہیں, یعنی فرعون کیلوں والا تھا, یعنی اس کی حکومت کے زمین میں کھونٹے گڑ گئے. بڑی کیل, کھونٹا جسے کہتے ہیں نا, وہ زمین میں گڑ گئے تھے اس کے. تو کھونٹوں والے سے اس کو قرآن نے یاد کیا کہ اتنی پاورفل گورنمنٹ تھی, ایسی پاورفل بادشاہت تھی. خدا آپ اندازہ لگاؤ نا کہ آج کوئی بادشاہ اگر بچوں کو قتل کرنا شروع کر دے تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی. فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچے قتل کر دیے, مگر کوئی فرعون کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکا. ایسی پاورفل حکومت. اور ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون جو ظالم تھا نا, تو وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا نا تو پھٹے پہ الٹی کیلیں لگا کے لٹا دیا کرتا تھا. جیسے کہ اپنی زوجہ حضرت آسیہ کو اس نے شہید کیا تھا. حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئی تھیں, تو فرعون نے کیا کیا تھا, حضرت آسیہ کو, اب وہ تو ملکہ تھیں, اتنے عیاشی میں تھیں, اور ایمان کس پہ لا رہی ہیں, ایک غلام قوم کے ایک مسکین سے پیغمبر پہ. تو اللہ جب دل بدل دے کسی کا, تو ایسے شاہی محلات کو چھوڑ دیا اس نے, حضرت آسیہ نے, اور ایمان لا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام پر, جو بالکل مسکین, غریب اور مظلوم قوم کے تھے. تو سب حکومت چھوڑ دی اور ایمان لائی ہیں. تو فرعون نے کیا کیا, ان کو کیلوں کے اوپر ایسے لٹا دیا. تو اس موقع پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے, جب وہ آزمائش کی آخری گھڑی تھی, تو روایات میں آتے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جنت کا منظر رکھ دیا کہ بھئی یہ دیکھنے میں عذاب ہے, حقیقت میں عذاب نہیں. اور وہ اللہ سے دعا بھی مانگتی تھی. اللہ نے قرآن میں ان کا ایمان والوں کے لیے تذکرہ بھی کیا ہے. الذین, یہ وہ لوگ تھے, طغوا فی البلاد, جنہوں نے خوب سرکشی کی تھی شہروں کے اندر. طغوا تھا ضربو کی طرح. طغیان کسے کہتے ہیں, سرکشی. جیسے طوفان نہیں آ رہا ہوتا, تباہی مچا کے جاتا ہے, تباہ ایسے تھے کہ تباہی مچائی ہوئی تھی انہوں نے. ہم چما, جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا, ہم چما دیگرے نیز, ہم جیسا کوئی نہیں ہے. ظلم کر رہے تھے لوگوں کے اوپر. فاکثروا, پس اکثروا اکرموا کی طرح. اکثر یکثر اکثارن, کثرت سے نکلا ہے, کسی چیز کو بڑھا دینا. تو اکثروا فیہا الفساد, ان شہروں میں انہوں نے بڑھا دیا تھا کس کو, فساد, بے تحاشا فساد مچا دیا تھا انہوں نے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کی سرکشی حد سے گزر گئی, اللہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ سب باتیں, کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کیا کیا ہم نے. فصب علیہم, عربی میں سب کہتے ہیں انڈیلنا, سبابا یسببو, اس کو پڑھا جاتا ہے سبا یسبو, نصر ینصرو کی طرح. کیا مطلب ہے انڈیلنا. عبس و تولی میں آیا تھا نا, انا سببنا الماء صبا, ہم نے پانی تم پر انڈیلا ہے. تو جیسے بالٹی بھر کے کسی پر ایسے انڈیلا جائے نا, اس کو عربی میں سب کہا جاتا ہے.
تو اللہ فرماتے ہیں فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے، صوت کہتے ہیں کوڑے کو، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا ان پر انڈیل دیا۔ یہ قرآن کی بلاغت ہے۔ اللہ نہیں فرمایا ہم نے عذاب کا کوڑا مارا، بلکہ ہم نے کوڑے ان پہ کیا کر دیے؟ انڈیل دیے۔ بہت مارا اللہ نے ان کو، بہت پیٹا اللہ نے ان کو، بہت سخت عذاب میں ڈالا ان کو۔ کیوں؟ ان ربک، بے شک تیرا رب، لبالمرصاد، لام تاکید کے لیے، مرصاد کہتے ہیں گھاٹ کو۔ یہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، یہ لفظ کہاں آیا تھا؟ یہ لفظ کسی صورت میں آ چکا ہے، رصد سے نکلا ہے نا، رصد گاہ۔ میں نے کہا تھا رصد گاہ کو رصد گاہ کیوں کہتے ہیں؟ رصد، کہ وہ ماہر فلکیات اس میں ان جہنم کانت مرصادا، گھات میں بیٹھی ہوئی ہے جہنم۔ تو رصد گاہ سے میں نے بتایا تھا نا، جب ماہر فلکیات ستارے سیارے دیکھتے ہیں تو رصد گاہ کہتے ہیں اس کو، وہ ہر وقت نگہداشت کرتے رہتے ہیں کون سا ستارہ کدھر کو آ رہا ہے، کدھر سے جا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں بے شک تیرا رب، لبل، لام تاکید کے لیے، بی کا معنی ساتھ، لبل مرصاد، گھات میں ہے، گھات کے ساتھ ہے۔ یوں سنو، یہ با فی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ کس میں ہے تیرا رب؟ گھات لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی نافرمان یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ہم نے کھلی چھوٹ دے دی ہے، جو مرضی کرتے رہیں، ظلم کریں، جو مرضی کریں، ایسا نہیں ہے۔ تم پچھلی قوموں سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تیرا رب سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور گھات کا لفظ اس لیے کہ گھات میں جو بیٹھا ہوتا ہے اچانک حملہ کرتا ہے، تو وہ پہلے موقع دیتا ہے سنبھلنے کا، حملہ کرتا ہے تو آپ کو نظر نہیں آتا وہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن میں گھات میں بیٹھا ہوں، ایسے کوڑے برساتا ہوں جیسے میں نے قوم عاد اور قوم سمود پہ برسائے کوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسان، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں کس میں بیٹھا ہوں؟ گھات میں۔ لیکن آگے انسان کی حالت کیا ہے؟ وہ مستیوں میں گم ہے، اسے کوئی احساس نہیں ہے کہ آج کوئی اس کی نگرانی۔ میں آج ملیر کینٹ میں گیا تو جیسی گاڑی میرے ساتھ، جو وہاں جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا، جیسے ہی میری گاڑی کی اسپیڈ 40 سے اوپر، انہوں نے کہا ذرا اسپیڈ کم کر دیں، یہاں بہت سختی ہے، آرمی کا ایریا ہے، یہاں ٹریفک کے اصول کی بہت پابندی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا بھائی، اب ہمیں تو عادت ہے گاڑی بھگانے کی، تھوڑی تھی اوپر جاتی پھر ہم نیچے لے آتے، اب بڑی تمیز سے چلا رہے ہیں نا۔ پھر کیا ہے جی، وہ ماسک جو تھا نا، آج کل اس کے بغیر بھی گھومنے کی اجازت نہیں، تو وہ تھوڑا سا ناک سے نیچے آتا ہے، انہوں نے کہا ذرا اوپر کر لیں حضرت، یہاں بڑی سختی ہے۔ کوئی بھی فوجی روک کے بولے گا یہ جو ماسک ہے یہ نیچے کیوں ہے؟ تو ناک پہ لگانے کی چیز ہے نا، نیچے ہی لگانا تھا تو پہننے کی کیا ضرورت؟ اب بڑی تمیز سے تو حضرت پھر تھوڑا آہستہ، حضرت تھوڑا سا یوں، تھوڑا سا یوں، تھوڑا سا ماسک اوپر۔ میں نے کہا یار، اس کا 10واں حصہ خوف بھی اگر ہمارے دل میں اللہ کا پیدا ہو جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ حالانکہ اس سے زیادہ نگرانی، جتنی ملیر کینٹ میں فوجی نگرانی نہیں کر رہے، اس سے زیادہ نگرانی کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف، ان ربک لبالمرصاد۔ لیکن وہاں چونکہ فوراً پکڑائی ہوتی ہے، اس لیے قانون کو فالو کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا میں گھات میں ہوں، گھات میں لگنے والا فوراً پکڑتا نہیں ہے، وہ انتظار کرتا ہے جب یہ یہاں سے گزرے گا پھر میں اس پہ حملہ کروں گا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ تو مرنے دو تم، پھر میں تمہیں جو ہے نا پوچھوں گا۔ تو یہی ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ایسی نگرانی ہو رہی ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسان، بہرحال انسان، آؤ ہم تمہیں انسان کی حالت بتاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اذا، جب، اذا ما، یہ پورا ایک جملہ، ایک لفظ ہے۔ اذا ما کا معنی جب، ابتلاہ، ابتلا، افتعل، اصل میں تھا ابتلایا، اکتسبا۔ ابتلا کہتے ہیں آزمانا، کہتے ہیں آج کل تو بلائیں آئی ہوئی ہیں، بلائیں سے نکلا ہے نا، یہ بلائیں آئی ہوئی، مصیبت میں آئے ہوئے، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں۔ اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو عامل ٹوپی ڈرامے، انہوں نے لکھا ہوتا ہے دفعہ بلیات، اور لکھا ہوتا ہے نا، اصل میں بلیات کو لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں بلیات، اور فلیتے پلیتے اس طرح کے، تو بلیات وہاں بھی لکھا ہوتا ہے وہ بلیات ہے، یہ بلاؤں سے ہی نکلا ہے۔ تو فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بہرحال انسان، ہم تو گھات میں بیٹھے ہیں اور یہ کوڑے برسا رہے ہیں نافرمان قوموں پہ، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب آزماتا ہے اس کو، ربہ، اس کا رب، اور ایسے آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ، اکرام کرتا ہے اس کا، وَنَعَّمَهُ، نَعَّمَ يُنَعِّمُ تَنْعِيمًا، سَبَّحَ يُسَبِّحُ تسبیحًا، اس کو نعمتیں دیتا ہے۔ فَيَقُول، تو وہ کہتا ہے ربی، میرے رب نے اکرمانی، یہ نون کے بعد اصل میں یا بھی تھا جو حذف ہو گیا ہے۔ اکرما، اکرام کیا اس نے، نی، کس کا؟ میرا۔ میں نے بتایا نا ضربا نی،
تو وہ کیا کہتا ہے, میرے رب نے میرا کیا کیا اکرام. تو یہاں مراد وہ شکر نہیں ہے, یہ اترانہ ہے, کیونکہ یہ انسان کی ایک برائی بیان ہو رہی ہے. تو یعنی قرآن یوں بیان کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائے اور آزمانے کا انداز یہ ہو کہ اس کا اکرام کریں, اس کو دولت اور یہ سب نعمتیں دیں, تو اترا کے کیا کہتے ہیں, میرے رب نے میرا کیا کیا, اکرام کیا. اترا کے شکر والا اکرام یہ نہیں ہے. اور وَأَمَّا, اور جب اِذَا مَبْتَلَاهُ, اسے اللہ آزمائے, فَقَدَرَ عَلَيْهِ, قَدَرَ يَقْدِرُ کا معنی اندازہ کر دینا, محدود کر دینا, ناپنا کسی چیز کو, اندازے سے اس کو رزق دیتا ہے. بھائی صحیح ہے نا, اتنا ملے گا, اس سے زیادہ نہیں ملے گا, اس کے رزق روک لیتا ہے اس پر. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, اور اس کا رزق اس پر روک لے. فَيَقُول, تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے, ربی, میرے رب نے اہاننی, اصل میں یہاں بھی نون کے بعد یا محذوف ہے. اہانا اصل میں تھا اہونا, یہ نکلا ہے اہانت سے, اہینا, بلکہ اہینا اکرما کی طرح. اس کا معنی توہین کرنا, یہی توہین کے لفظ سے نکلا. یہ اہانت کہتے ہیں نا, توہین یا اہانت, یہ ایک ہی. تو ربی اہینا کو پڑھتے ہیں اہاننا, تو ربی اہاننی, میرے رب نے میری انسلٹ کی ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی جب پیسہ ملتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی آزمائش ہے کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں کرتے. تو شکر نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے, اتراتا ہے. اور جب پیسہ چھنتا ہے تو صبر نہیں کرتا بلکہ کیا کہتا ہے, میرے رب نے میری توہین کی. چاہے وہ زبان سے کہے نہ کہے, اس کے دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. دل کے جذبات اس کے یہ ہوتے ہیں کہ وہ دولت کے وجود کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا اور دولت کے چھن جانے کو بھی آزمائش نہیں سمجھتا, بلکہ کامیابی اور ناکامی کا معیار دولت کا ہونا اور نہ ہونے کو سمجھتا ہے. پیسہ ہے تو اللہ بہت بہت خوش ہے بھائی مجھ سے, میرا اکرام کر رہا ہے. پیسہ نہیں ہے, یار اللہ پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کلا, یہ تمہارا گمان غلط ہے. نہ دولت کا وجود اس کی دلیل ہے کہ اللہ خوش ہے, نہ دولت نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اللہ ناراض. یہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. اذا مبتلاہ, دولت دے کے بھی آزماؤں گا اور دولت چھین کے بھی آزماؤں گا. تو تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ ہے تو کامیاب, نہیں ہے تو کیا ہے, ناکام. اللہ فرماتے ہیں کلا, ہرگز تمہارا خیال صحیح نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم, تمہاری اپنی حالت یہ ہے کہ جو اچھے کام کرنے چاہیے تھے عمل کو تم فوکس کر ہی نہیں رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو میں نے بتایا تھا نا, اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا عملی زندگی کی طرف توجہ نہیں ہے. اصل میں کامیاب وہ ہے جس کو اچھے عمل کی توفیق مل رہی ہے, ناکام وہ ہے جس کو برے عمل کی توفیق مل رہی ہے. تو اچھے عمل, یہ اصول اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا قرآن ہمیشہ جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے مثالوں سے. تو قرآن ایک مثال دے رہا ہے اچھے عمل کی, کیونکہ مثال سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہارا عمل اچھا نہیں ہے, کیوں, بلکہ برے عمل ہیں. وہ برا عمل کیا ہے, لا تکرمون الیتیم, تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ مثالیں ہیں, مقصد مثال نہیں ہے. مقصد کیا ہے, جو کام کرنے کے ہیں وہ تم نہیں کرتے, جو نہیں کرنے کے ہیں وہ تم کرتے ہو. تم خواہشات کے غلام ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جب خواہشات کے غلام ہو تو تمہارے پاس دولت آنا اس کی علامت نہیں کہ اللہ تمہارا اکرام کر رہا ہے. دولت چھن جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے, بلکہ دولت چھننا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تم بے صبری کرو اور جہنم میں جاؤ, اور دولت آنا بھی تمہاری آزمائش کہ تاکہ تمہاری عیاشی بڑھ جائے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہاری اپنی حالت یہ ہے, لا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اب یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن بجائے ایک اصولی بات بیان کرنے کی تم اچھے کام نہیں کرتے, تو قرآن چاہتا ہے کہ وہ اچھے کاموں کو بھی ہائی لائٹ کر دوں نا میں, تاکہ دیکھیں جو اصولی باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کی باتیں سن کے لوگوں کو, جیسے سعودی عرب اور آپ یو اے ای میں جائیں نا, علماء کے بیانات سنیں, کوئی کخ بھی اثر نہیں ہوتا پبلک پر, کیونکہ وہ سب اصولی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم سب کو اچھے بن کے رہنا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و سنت کو فالو کریں. ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات آئے فوراً دیوار پہ مار دیں اس کو. چاہیے بہت کچھ ہوتا ہے. او بھائی بتاؤ نا, ہم سب کو چاہیے بیوہ عورت سے شادی کریں, ہیں بھائی؟ یہ نہیں بتایا جائے گا.
ہم سب کو چاہیے کہ بھائی اگر آپ کے بھائی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا اور آپ کے چھوٹے بھائیوں میں یتیم ہے تو اس کی وراثت فوراً اس کے حوالے کر دیں. کرتے ہیں علماء وہاں یہ بیانات بھی کرتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا. کرنے والے تو ہر جگہ ہی ہیں بھائی، وہاں بھی ہیں، حرم میں بھی ہیں، مکہ مدینہ ہر جگہ ہیں، لیکن تعداد کیا ہے؟ کم ہے. تو جب اصولی باتیں ہوتی ہیں نا تو عمل کی توفیق نہیں ملتی. اس لیے قرآن ہمیشہ، دیکھو قرآن نے، میں نے بتایا تھا نا، قرآن نے یہ نہیں کہا والدین کے ساتھ والدین کو تکلیف مت دو، قرآن نے کہا اف مت کرو. اب آدمی کہتا ہے یار جب اف بھی نہیں کر سکتے تو آگے تو بڑے مسائل ہیں. تو اگر یہ قرآن یہ نہ بیان کرتا نا اف نہ کرو تو بات اتنے آرام سے دماغ میں نہیں بیٹھتی. ہم کہتے کسی کا مال کھانا جائز نہیں ہے، بیان کرتے رہیں آپ لوگ، پھر بھی کھائیں گے. ہم کہیں جو کسٹم میں بیٹھا ہوا آدمی ہے اور یہ رشوت لے کے کنٹینر چھڑوا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ حرام. تو سارے کسٹم والوں کے سر کے بال کیا ہو جائیں گے؟ ایک دم کھڑے ہو جائیں گے. ویسے ہم کہیں وراثت کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. نہیں، ہم کہیں کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، حرام ہے، فائدہ نہیں ہوگا. آپ کہیں بڑے بھائی کے لیے حرام ہے کہ چھوٹے بھائی کا مال کھائے اگر ابا نے چھوڑا ہے، پھر فوراً بات کیا ہوگی؟ جتنے بڑے بیٹھے ہوں گے نا اپنے چھوٹے بھائیوں کے وراثت. ہم اگر یوں کہیں گے بھائی پر لازم ہے کہ ابا کے کوئی انتقال کو 1 سال ہو گیا تو بہن کو پوری وراثت ہینڈ اوور کر دو، اس کی وراثت کھانا آپ کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو اس لیے قرآن جزیات کو فوکس کرتا ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہوتی ہے؟ پورا دین. تو اللہ نے فرمایا بل لا تکریمون الیتیم، بلکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے. اس سے بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ قرآن نے اچھے کاموں کی ابتدا میں پہلے نمبر پہ کس کو ذکر کیا؟ یعنی انسان کو اچھا بننے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ یتیموں کا اکرام خیال رکھنے سے اوپر کی چیز ہے.